तेरी सितमगरी एपिसोड नंबर 3। राइटर हैं अबिया अली। तो उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आएगा। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मिनाल कमर पर बाजू टिकाए दरवाजे पर खड़ी इसकी तशवीश तशवीश ले रही थी कि वो अंदर न आ पाए। जो 10 बजे घर आया था, कसम से आज आप मुझे पूरी की पूरी लेडी डियाना लग रही है। वो उसके अंदाज को देखता हुआ जिसके सर पर दुपट्टा नहीं, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। वो ये बोलकर ठहर कर खिसक जाना चाहता था। नैना, आज मैं लेडी डियाना लगूं या करीना, आज तुम्हें मुझे बता के ही जाओगे कि किधर थे तुम। मैं सिर्फ बेवकूफ़ लगती हूँ, यकीन मानो हूँ नहीं। वो एक आईब्रो उचकाए हुए थी। कसम से आप मुझे बेवकूफ़ लगे न लगे, हॉट ज़रूर लग रही है। इसकी बात से मिनाल एकदम से गड़बड़ा गई थी और इसकी गिरफ्त दरवाजे से ढीली पड़ी। एकदम से अपनी कमीज को ठीक किया जो कि पहले से ठीक थी और दुपट्टे पर निगाह पर दौड़ाते जो कि बेड पर था। इसको ऐसे कंफ्यूज होता देखकर इसका बाजू हटाता तेजी से अंदर आया और बेड पर पड़े इसके दुपट्टे पर लेट गया था। तुम निहायत ही चीप इंसान हो। वो दरवाजा बंद करती गुस्से से इसकी तरफ चीखती हुई उसके पास आई थी। थैंक यू, शुक्र है किसी को तो मेरे हुस्न का अंदाजा हुआ, ना कि मैं वाकई हसीन इंसान हूँ। साथ में तुम बहरे भी हो गए हो। उसके सामने खड़ी हाथ न चाहते हुए बोली थी। नहीं नहीं, स्मार्ट तो मैं पहले ही था। गुस्से से इसको लाल पीला होता देखकर हसनाल इसको देखने लगा। गुस्से से उसे लाल पीला होते देखकर उसके बाजुओं से पकड़कर अपने ऊपर गिरा गया था। मिनाल को तब समझ आई जब वो उसके ऊपर गिरी थी। छोड़ो मुझे चीप इंसान। वो उसके ऊपर उठने की कोशिश करने लगी जिसने इसकी कमर पर मजबूती से हाथ जमाया हुआ था। ऐसे नहीं पिंकी, हाथ ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ मायदात तय करने होंगे, कुछ अनकही बातें होंगी, कुछ मोहब्बत करनी है। ऐसे छोड़ दूं? इतना शरीफ होता तो पकड़ता ही नहीं। वो उसकी गुलाबी रंगत को देखता हुआ बोला जिसके गाल शर्म से शायद लाल लग रहे थे। अच्छा छोड़ो बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? इसका मानी खैज और बदलते रवैये से इसके दिल में खौफ पैदा हुआ था। वो उसके बदलते रवैये चाहकर भी अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू न पा सकी। ना ना, बीवी से कैसी शर्म। अगर आप चाहती हैं कि मैं बुर्का पहनकर रोमांस कर लूं तो कसम से मैं कल पहन लूंगा, लेकिन आज नहीं। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगी इसलिए आज नहीं। वो उसको बेड पर गिराते खुद इसके ऊपर झुकता हुआ बोला। अच्छा छोड़ो, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते उसे धमकी देते हुए बोली थी। चलिए चीखें, मैं आपके साथ मिलकर चीखता हूँ। चलिए शुरू हो जाए। हसनाल प्लीज छोड़ दो। इसकी इन बातों से बेबस हुई थी। वो ऐसा कर भी सकती थी। पहले आपको मेरी दो बातें माननी होंगी, इसके बाद आपको छोड़ दूंगा। वो उसकी कलाइयों को कमर के पीछे लगाता हुआ बोला जिनको वो छुड़ाने की कोशिश में बोली थी। मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, जल्दी बताओ। वो जैसे हथियार डालते हुए बोली थी। चलो ठीक है, सबसे पहले आपने मुझे आप कहना है क्योंकि मैं शौहर हूँ तो आप पर फर्ज बनता है मेरी इज्जत करें, जैसे मैं आपकी करता हूँ। वो उसको मुकम्मल बेबस अपनी शराफत के किस्से सुना रहा था। शक्ल देखी है अपनी, मनाल के मुंह से जल्दी से निकल गया था। चले फिर ठीक है, आप इधर ही सारी रात रहे, मुझे नींद आ रही है। वो उसके कंधे पर सर रखता आंखें बंद कर गया था। हसनाल, अब आप उठ जाएं। वो बमुश्किल उसे इज्जत देते हुए बोली कि वो उठ जाए। ये अब आपने आज ही नहीं बल्कि मुझे रोज इस तरह इज्जत देनी है। इसके आप कहने पर वो उठ भी गया। चलो जल्दी करो। नहीं, मेरा मतलब है हसनाल, जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। पहले मेरी दूसरी शर्त पूरी करें फिर छोड़ूंगा, पक्का प्रॉमिस। बता भी दे। वो मसनूई इज्जत देते थक चुकी थी इसलिए दांत पीस कर बोली थी। तो मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि इधर किस कर दे। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला था। क्या? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। तुम इज्जत देने के लायक ही नहीं हो। इसकी दूसरी शर्त पर इसकी आंखें हैरत से फट गई। चलिए ठीक है, फिर इधर ही रहे। वो ये कहता दोबारा से इसके कंधे पर सर रख गया था। वो आधा घंटा देखती रही कि वो उठ जाएगा, लेकिन वो था कि उठने का नाम नहीं ले रहा था। वो उठी और उसके चेहरे पर झुकी कि ये करने के बाद एटलीस्ट वो छोड़ तो देगा। अकेले तनहा नौजवान हसीन लड़के को देखकर एक लड़की रात के इस पर लाइनें मार रही है। अपने चेहरे पर लम्स महसूस करता पट से आंखें खोल गया था। और उठो चीप इंसान, अब मेरे ऊपर से। वो चीखी थी। छोड़ रहा हूँ यार, क्या करती है, इतनी चीख क्यों रही है? उसको आजाद किया जो भागी के सोफे पर लेटी थी। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद रात 10 बजे घर पहुंचा था। वो किचन के बाहर से गुजरा जब उसे डाइनिंग टेबल पर सर रखे हुए सोए हुए पाया, जो अपने पास बुक और कोई नोट्स सामने रखे, हाथ में पेन उठाया, शायद कुछ लिखती लिखती सो गई थी। इसको सोते देखकर वो किचन में ही चला आया था। वो उसे 5 मिनट देखता रहा। ये शायद इसकी नजर ही का असर था कि इसकी आंख खुल गई थी। वो चंद पल तो आंखें खोले देखती रही और फिर जैसे स्प्रिंग की तरह उछलती हुई खड़ी हुई। अगर आपका सोने का शौक पूरा हो गया तो मुझे रूम में खाना दे दे, रोशनाल ने तंस मार कर कहा। वो उसे हैरान छोड़कर रूम में चला आया। सोफे पे बैठता टीवी ऑन कर ली थी, अपनी सॉक्स उतार के शूज पर रखी और टीवी पर नजरें जमा ली थी। जब कुछ देर बाद वो आई और खाना उठाए अंदर आई, सोफे पर इसके सामने रखा और दोबारा पानी लेकर आई थी। खाना देखते टीवी बंद किया और उठा, पहले हाथ मुंह धोए फिर आके खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाकर फारिग हुआ था, बर्तन किचन में रखने चला आया तो देखा वो आगे हमेशा की तरह किचन के स्लेब के पास खड़े इसके लिए चाय बना रही थी। वो जब किचन में आया तो उसने पलट के बगौर देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। रोशनाल ने इसके लब हिलते हुए देखी तो किताब हाथ में उठाई।
شاید کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کو سر ہلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رٹے مار اسٹوڈنٹ تھی، اسے پاس بیٹھ کر پڑھاتا، جب تک کہ نہیں سمجھاتا تب تک اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تو کب چائے لے کر آؤ اور یہ وہ کدھر ہی لے کر آؤ۔ اس کی اونچی آواز سنتے وہ بالکل سن سی کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ اسے بالکل ساکت کھڑے دیکھ کر پلٹ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑکی کھول کر شہر کی رنگینیوں کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر کھڑکی بند کر کے اپنی شال درست کرتا صوفے پر لیٹ گیا، کیونکہ ایک تو سردی بھی تھی اور دوسرا چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ چائے لے کر آ بھی جاؤ۔ اس کو نہ بھی آتا دیکھ کر اس نے آواز لگائی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اسے آتا دیکھا لیکن اٹھا نہیں۔ وہ ایسے ہی صوفے پر لیٹا رہا۔ بک اور ایک رجسٹر لے کر آؤ، جلدی۔ ودن 2 منٹس اس نے ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے اشنال سے کہا تھا، سر پر نفاس سے دوپٹہ آ کے جیسے وہ اس کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ جی، اور وہ 1 منٹ کے اندر بک لے آئی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ اس پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اپنے پاس صوفے پر اشارہ کرتے بولا تھا، جی جی جی۔ وہ اس کی بدلتی آنکھوں اور اس کی نگاہوں کی تپش سے مزید پزل ہو گئی، اور وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کھڑے کھڑے فوت ہونے کا ارادہ ہے؟ اس کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کی تھوڑی آواز پر وہ ڈری پر ہیلی پھر بھی نہیں تھی۔ بیٹھو۔ اس کو اپنے پاس نہ آتے دیکھ کر وہ غصہ ہو کر اٹھ بیٹھا تھا اور اپنا فولادی ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس بٹھا لیا، جو بے توازن سی ہو کر اس کی گود میں آ گری تھی، جبکہ روشنال کی اس حرکت سے اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا تو چہرہ گویا خون چھلکانے والا ہو گیا تھا۔ اشنال نے اٹھ کر اس سے فاصلہ کرنا چاہا تھا، لیکن روشنال نے کمر سے پکڑ کر اسے نزدیک کر لیا تھا۔ وہ تو اس کی ان مہربانیوں کی عادی نہ تھی۔ وہ تو شادی کے بعد اس روشنال کو جانتی تھی جو صرف دکھ دینا جانتا ہے۔ میں نے کہا تھا ادھر سے اٹھنے کے لیے۔ روشنال کو جیسے اس کی دور ہونے والی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ روشنال نے اس کی کمر پر اپنی مضبوط کی تھی، اور روشنال کو تو گویا لگا جیسے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہے۔ چچا چھوڑے مجھے پلیز، وہ روتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی، اس کی پرتپش سانسوں سے جیسے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ روشنال نے بغور اسے دیکھا، جو سادگی میں بھی کمال حسن رکھتی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی خوف سے پھیلی آنکھیں، چہرہ اس کی قربت پر ریڈ انار بنا ہوا تھا۔ چلو چھوڑو اس ٹاپک بتاؤ۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں پانی دیکھتے اس کو اپنی گود سے اتارتا ساتھ بٹھا گیا، پر ابھی اس کی کمر پر ہاتھ ویسے کا ویسے تھا۔ ٹاپک فائنانس کے ریلیٹڈ سارا تھا۔ پھر وہ اسے کرواتا رہا، سمجھاتا رہا، کچھ پریکٹیکل کروایا تھا اور کچھ ویسے ہی فارمولاز وغیرہ بولے تھے۔ وہ واقعی مشکل ٹاپک تھا، سمجھ آئے؟ اس کو سارا سمجھا کر جب نگاہیں پھیر کر اسے پوچھا، جو اس کی قربت پر لال ٹماٹر بنی ہوئی تھی، جی وہ صرف اس بات میں سر ہلا سکی، حالانکہ اس کے سر کے اوپر سے سارا کچھ گزر گیا تھا۔ اس کی پرفیوم کی مہک اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اب مما مجھے چھوڑ دیں پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ اس کے ہیوی پرفیوم سے واقعی اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ روشنال نے جب اس کی آنکھوں میں پانی دیکھا تو اس کی کمر پر گرفت ہلکی کر کے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی آنکھوں سے آتا پانی اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور بک سائڈ پر رکھتا بک کی جگہ اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا اور نرمی سے دبانے لگا۔ اس کی انگلیوں پر لمس پہ وہ نیند میں جا رہی تھی، جبکہ اشنال کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ اس کے جھٹکوں سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ پلیز اللہ کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں۔ اس کی اس رات والی علیحدگی والی باتیں سوچ کر وہ تڑپ کر اٹھی اور وحشت زدہ سے چلائی تھی۔ وہ اس کی غربت میں پہلے وحشت زدہ ہوئی اور اپنا ضبط کھو دیا، کیونکہ اس کے دیے گئے زخم اور تکلیف اسے بھولتے نہیں تھے۔ ایک دم سے اسے خود سے دور ہٹتے اور اس کی غیر ہوتی حالت پہ وہ حیران تھا، لیکن اس کی حالت کے مد نظر رکھتے وہ اس کو پھر سے اپنے قریب کر گیا تھا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تھا، جو اس کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ ماما مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ نیند میں جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات پر اس کے مضبوط دل پر کھچ پڑی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولا تھا، کیونکہ یہاں مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، سب نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں اس لیے اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں، میرا اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہاں میرے مما پاپا ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہاں میرا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ چپ چپ ایسی باتیں نہیں کرتے ایشو، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا، زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو۔ شہر دل میں اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو، اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر ستم ہی بے مثال کرتے ہو۔ تو جناب مرزا غالب کا شعر تھا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے بہت بار، میں نے بھی پڑھا ہے۔ اسے بہلاتے ہوئے بول کے دیکھا تھا، جو اب نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اسے بازو میں اٹھاتا، اسے بیڈ پر ڈالا، اس کے اوپر کمفرٹ درست کرتے خود صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ سگریٹ اٹھا کر پھونکنے لگا تھا، پھر وہ 1 گھنٹہ سگریٹ پھونکتا رہا اور ساتھ ساتھ اسے دیکھ کر سوچتا رہا کہ وہ اسے دور ہو کر کتنا پرسکون رہتی۔ وہ لڑکی ہو کر سہارے نہیں ڈھونڈتی، اور وہ مرد ہو کر بھی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ٹیبل پہ پڑی ہوئی چائے پر تہ جم گئی تھی، ایسے ہی 3 مہینے پہلے اس کے دماغ میں پڑی تھی، جس نے اس معصوم کی زندگی برباد کی تھی۔
पैकेट खत्म होने के बाद आखिरी सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर कंफर्ट अपने ऊपर लेता, नींद की वादियों में चला गया था। आपने खाला से बदतमीजी क्यों की? वो माँ है आपके अच्छे के लिए, आपको डांटती है ना। वो बाहर से आता उसके पास बैठता नरम लहजे में बोला था, वो है ही इसी काबिल। वो वाज़ेह और मुंह फट अंदाज में बोली थी, बस एक लफ्ज नहीं, आप माँ के खिलाफ ऐसी बातें करिए तुफ है आप पर। तुम्हें क्या मसला? वो मेरी माँ है, मैं जो कुछ भी कहूँ तो मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया कर। वो ऊंची हुई थी, लड़ाई झगड़ा या नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मैं आपको किसी से बदतमीजी करते देख सकता नहीं देख सकता। अभी जाए और माफी मांगे 1 मिनट के अंदर अंदर। अपोलोजाइज करके आए, उसकी कमर पर थपकी देते हुए बोला कि वो उठ जाए। मैं नहीं जा रही किसी से भी माफी मांगने, ये खुशफहमियां अपने आप तक महदूद रखो। वो उसका हाथ अपनी कमर से झटकते हुए निहायत बदतमीजी से बोली थी, आप जा रही है कि नहीं, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इसने चैलेंज करती निगाहों से पूछा। नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही, मिनाल ने साफ लफ्जों में इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जा रही या नहीं? वो उसके और करीब झुकते फासला मिटाते बोला, उसके जबड़े को दबोचते सबकी आखिरी इंतहा पर खड़े होते पूछा था। चचा छोड़ो, मनाल की सांसें बंद हुई थी। तुम दोनों भाइयों ने मुझे रखेल समझा हुआ है, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा हासिल कर लिया। पहले एक भाई ने 4 साल अपने नाम पर बिठा कर रखा, फिर एकदम से छोड़ दिया, और अब दूसरा भाई गुर्बत के बहाने तलाश करते। बामुश्किल इस फौलाद ने गिरफ्त से अपना आप छुड़ाया और उठ खड़ी पागलों की तरह बोली थी, जस्ट शट अप मिनाल। हसनान ने 2 थप्पड़ इतने जोर से मारे कि वो बेड पर गिर पड़ी थी। इसकी थप्पड़ों की शिद्दत इसका काम तमाम कर गई थी। इसके भारी हाथ के जिन्नाटेदार थप्पड़ ने इसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़े थे। क्या बकवास की है तुमने अभी? वो उसके सर पर खड़ा हुआ था, जबकि इसके थप्पड़ों से बामुश्किल सीधी हो पाई, और मुंह पर हाथ रख के हैरत से उसे देखने लगी थी। जो उसे पास खड़ा उसे मारने की दर पर था। आपसे तुम तक का फासला वो निहायत आसानी से तय कर गया था। बताओ, इसका एक दफा फिर मारने के लिए हाथ उठा, जब वो आगे हाथ कर गई थी, सारी बदतमीजी पल में उड़न छुपाई। इसका गुस्सा इसके छक्के छुड़ा गया था। हसनाल को इसने कभी गुस्से में नहीं देखा था। इसको कभी भी गुस्सा आता था, लेकिन जब आता तो हर चीज बहा कर ले जाता। वो हैरान इसलिए थी कि अपने से 4 साल छोटे शौहर ने इसके ऊपर हाथ उठाया था, वो भी जैसे वो बच्चा समझती थी। बताओ, इसका एक दफा फिर मारने के लिए हाथ उठा, जब वो हाथ चेहरे पे कर गई। इसका गुस्सा इसके छक्के छुड़ा गया था। असनाल को इसने कभी गुस्से में नहीं देखा था। इसको कभी कभी गुस्सा आता, लेकिन जब आता तो हर चीज बहा कर ले जाता था। बताओ, मैंने या रोशनाल भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने इतना घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया? बताओ, 3 महीने हो गए तुम्हारे मेरे निकाह को, तुम्हारे करीब भी आया। तुमने तो मुझे काट का उल्लू या रिमोट समझ रखा है। तुम ये समझती हो कि तुम्हारा जिस तरह दिल करेगा तुम चला लो, कि दुकान खोल कर सुन लो। मैं इतना बेवकूफ नहीं जितना तुम्हें नजर आता हूँ। 3 महीने से मैं इस रिश्ते से नजरें चुराता फिर रहा हूँ। एक दिन भी ज्यादा होता है किसी को टाइम देने के लिए, पर 3 महीने बीबी में तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम सोफे पर सोती हो, मेरे हाथ लगाने से रिएक्ट करती हो जैसे तुम बच्ची हो। कभी कुछ नहीं कहा, हर रोज तुम्हारा झटकना, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। पर बीवी, ये रिश्ता आसान नहीं, बच्ची नहीं हो, महरम रिश्तों को समझो बीबी। अगर तुम्हारा यही रवैया रहेगा तो मैं इस मामले को हाथ पार करूंगा। और उसके बालों को बाजू में दबोचते हुए बोला था, जबकि मिनाल की आंखें तो हैरत से फटने को तैयार थी। माना कि मैं इतना फरिश्ता सिर्फ इंसान नहीं हूँ, लेकिन मिनाल बीबी तुम्हारे इन किए गए लफ्जों की तरह घटिया भी नहीं हूँ। मुझे रिश्तों को समझना आता है, इनमें तवाज़ुन रखना आता है। कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बीवी है, इनके आगे इनके मुताबिक मुझे बात करना आती है। मैं मजाक भी करता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं रिश्तों के सामने चढ़ चढ़ कर बढ़ बढ़ कर करने का आदी नहीं हूँ। चिड़चिड़ बड़बड़ करने का आदी नहीं हूँ। ऐसा करने से रिश्ते टूटते हैं, और मैं रिश्तों को तोड़ने का भी आदी नहीं हूँ। और ये बात कहता उसके बालों को छोड़ता बेड से उठता, अपने लहजे को नरम रखते हुए बोला था, मामा मुझे छोड़ो, मैं बाबा को बताऊंगी तो तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। वो उसको थोड़ा सा नरम पड़ता देख फिर धमकी दे गई थी, पर यह नहीं पता था कि इसके लफ्ज पर जलती पर तेल का काम करेंगे। बिल्कुल शौक से बताना, साथ अपने लफ्ज भी उन्हें बताना, साथ ये भी बताना कि तुमने खुद को 2 भाइयों की रखेल कहा है। वो तुम्हें इस लफ्ज का मतलब ही नहीं बल्कि तशरीह भी समझाएंगे। वो अपने लहजे पर बावजूद काबू न रख सका, एक और थप्पड़ उसे जड़ दिया। मिनाल बीवी, मेरी नजरों से ओझल हो, ये ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर डालूं कि फिर मुझसे ही मुंह छुपाते फिरो। काका, क्या हुआ है? क्यों बच्चे के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? समीना बेगम ने इसके आगे आकर गुस्से से कहा था। इसकी ऊंची आवाज सुनते बाहर से आगा जान, समीना और तहमीना बेगम आ गई थी। माई से कहे कि ये मेरी नजरों से ओझल हो जाए, नहीं तो मैं कुछ कर डालूंगा। जबकि तहमीना बेगम तो शौक से खड़ी हसनाल को देखने लगी, क्योंकि वो इनका बेटा था। उन्हें पता था कि वो कभी इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आता, कोई ना कोई वजह जरूर था, वरना इसका एकदम से गुस्से में आना बहुत ही गैर मामूली बात थी। वो ज़ेरिक खातून थी, मामले को समझ गई थी। आगा आगा जान, मैंने इसके साथ नहीं रहना। इसने मामा मुझे थप्पड़ मारा, उसे बोले कि मुझे तलाक दे। मैं इस जंगली वहशी के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। अगर इसने मुझे ना छोड़ा तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। वो भाग के रोती हुई आगा जान के साथ लगी थी।
خالہ جانی سے سمجھا لے، نہیں تو میں اسے زمین میں کاٹ دوں گا۔ جبکہ حسنال پھر سے مارنے کے لیے آگے لپکا تھا۔ وہ ڈر کے بابا جان کے آگے ہو گئی تھی۔ بس 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 ایک لفظ نہیں حسنال، تو منال کو کچھ نہیں کہوں گی، میں خود اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا۔ آقا جان نے حسنال کو ڈانٹ دیا تھا، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے۔ نہیں آقا جان، اگر آپ کی لاڈلی اور فرمانبردار پوتی یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں حسنال بخت والصغیر بخت، اپنے ہوش و حواس چٹاخ، اس کے حقدار ہو تم۔ وہ اپنا فکرہ بھی مکمل نہیں کر پایا جب صغیر صاحب نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ بغیرت انسان، یہ ہے تمہاری غیرت کہ تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ یہ نہیں تم دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ایک بیٹے کی میں منتیں کر کر کے تھک گیا کہ آ جاؤ گھر پر، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس گھر میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں، اور دوسرا اپنے ہاتھوں ماں باپ کے سامنے گھر اجاڑ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری تربیت میں ہی کوئی خرابی رہ گئی۔ صغیر صاحب آج پھٹ پڑے تھے۔ بابا بابا جان سوری، وہ اس کے پاس آیا جو پہلے غصے میں تھے، اب آپ دیدہ ہوئے دیکھا تو بابا جان وہ باپ کے پیچھے بھاگا جو رنجیدہ اور ناراض ہو کر نکلے تھے۔ باپ کی ناراضگی دیکھ کر ایک دم سے غصہ غائب ہوا تھا جو اس کے کمرے سے غصے سے نکل کر گئے تھے۔ منال تم میرے کمرے میں چلو، سمینہ بیگم بیٹی کو بولا تھا۔ آقا جان سے علیحدہ کرتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ وہ اسے کھینچتی ہوئے کمرے میں لے آئی تھی جبکہ پیچھے تہمینہ بیگم اور آقا جان شوق میں تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اسے طلاق مانگتے ہوئے؟ وہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کرتی اسے بیڈ پر پھینکتی ہوئی بولی تھی۔ کتنی دفعہ سمجھایا تھا میں نے تمہیں، مت کرو مت کرو۔ اس عمر میں بھی مجھے ادر بدر کروانے کا شوق چڑھا ہے تمہیں۔ اگر صغیر صاحب نہ آتے تو تمہارے منہ پر اب تک کالک لگ جاتی۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تم سے 4 سال چھوٹا تمہیں عزت اور محبت دے رہا ہے، پر مجھے کچھ اور ہی چکر لگتا ہے۔ اگر کوئی اور دل میں ہے تو بتا دو، مجھ میں تیسرے مہینے سے تمہارا یہ روگ دیکھ رہی ہوں۔ امی بس ایک لفظ اور نہیں، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی اور میں نے اسے طلاق مانگی ہے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، لیکن وہ اگر دے دیتا تو میری جان تو چھوٹ جاتی۔ جو آپ نے اس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ حسنال تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو یہ نہ کرو۔ اس ہر وقت کی روک ٹوک نے میری زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ نے میری زبردستی کی تو قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بھاگ جاؤں گی۔ وہ ضدی ہو کر بولی تھی۔ بکواس بند کرو، تم بھاگ تو تب سکو گی جب میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گی، یا تمہاری یہ زبان کسی قابل رہے گی تب نہ۔ ان کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے چارجر پر پڑی تھی۔ امی، منال نے ماں کی طرف حیرت سے دیکھا جن کے ارادے سنگین لگ رہے تھے۔ خوف سے اس کی نگاہیں پھٹنے کے قریب تھی جب انہوں نے چارجر کی لیڈ سے اسے مارا۔ وہ چیختی رہی پر سمینہ بیگم نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ اس کے جسم پر جب یکے بعد دیگر لیڈ کی ضرب لگتی تب حسنال سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے وہ بھاگتی، مگر آخری لیڈ اس کے منہ پر لگی تھی۔ سمینہ بیگم مار کے باہر چلی گئی تھی، اس کے لہجے کی بغاوت جس سے ایک پل میں ختم ہوئی تھی۔ اس کو اپنے جسم سے اٹھتی ٹیسوں پر قابو پانے لگی۔ اسے ماں کی مار کا دکھ نہیں تھا کیونکہ وہ اسے پہلے بھی مارتی رہتی تھی۔ اس کے لیے حیرت کا مقام تو یہ تھا کہ واقعی سمینہ بیگم اس کی سگی ماں تھی۔ وہ پیچھے اکیلی درد کو سہنے کے لیے پڑی ہوئی تھی۔ اشنال یار جلدی چل کے آؤ۔ روشنال اس کو کالج ڈراپ کرتا نکل گیا تھا۔ وہ اتری جب اسے سارا نظر آئی تھی۔ بات سنو، تمہارے یہ ہینڈسم سے بھائی تمہیں آج دوسری بار ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ اشنال چاہ کر بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کر پائی تھی۔ میری کوئی سیٹنگ ویٹنگ کروا دو اپنے بھائی سے۔ وہ روشنال کی پرسنالٹی سے امپریس نظر آتی ہوئی وہ سمجھی کہ روشنال اشنال کا بھائی ہے۔ یار ایک تو تم اتنی ڈھرکی ہو اور لڑکا تمہیں بھا جاتا ہے۔ اشنال اکتا کر بولی تھی اور اس کی عادتوں سے واقف ہو گئی تھی۔ نہیں یار سچی سیدھا دل پہ لگا ہے، چھوڑو یار ان فضول باتوں کو، فرسٹ لیکچر ہے۔ میم سمرا کا ہوتا ہے، ان کا تو تمہیں پتا ہے نا۔ ابھی 10 منٹ رہتے سارا نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ یار ایشو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آج سے اکیڈمی میں میرا کام ڈبل ہو جائے گا۔ ایک کولیگ کی شادی ہے، ان کی کلاسز میرے پلے پڑ گئی ہیں۔ میں مجبوری میں یہ جاب کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ میں زیادہ کام کا برڈن میرے اوپر پڑ جائے۔ میں نے خود بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک تو نیو ٹیچر بھی نہیں مل رہی۔ منتھلی کتنی پے ملتی ہے تمہیں؟ اس کی بات سنتی اشنال کی آنکھوں کے آگے ایک دم ستارے چمکے تھے۔ اسٹارٹنگ 15,000 ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ اور کتنے بجے جاتی ہو گھر؟ شام 5:30۔ اور یار پھر تو میں تمہارے ساتھ پڑھا لیا کروں گی۔ اس نے دل میں سوچا تھا کہ روشنال تو رات 8 بجے آفس سے آتا تھا، وہ اس کے جانے سے پہلے ہی چلی جایا کرے گی۔ یہ تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، پر تمہارے بھائی تمہیں کرنے دیں گے؟ سارا نے اس سے پوچھا تھا۔ تو میں شوقیہ کروں گی نا، وہ نظریں چرا کر جھوٹ بول گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، کل تیار ہے نا؟ کل سے وہ میم نہیں آئیں گی تو میں سر سے بات کر لوں گی، میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے، تم میرے ساتھ ہوگی۔ اچھا اب تو چلو۔ جبکہ اشنال نے اس کا پیچھے کلاس روم کی راہ لی تھی۔ کل پھر میرے ساتھ جاؤ گی اکیڈمی؟ چھٹی ہوئی تو وہ سارا کے ساتھ کالج سے باہر نکلی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ سارا اسے فرسٹ ڈے ملی تھی جسے اس نے اس کی فرسٹ ڈے کافی ہیلپ کی تھی۔ اشنال نے اسے جب بھی دیکھا ہنستے ہوئے دیکھا۔ اسے سارا بہت خوش قسمت لڑکی لگتی تھی، میک اپ اور اچھے سوٹ پہنتی، کافی امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ ویسے تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تم تو شکل سے بالکل بھی مجبور نہیں لگتی۔ اشنال نے اپنے دل کی بات کی تھی جو کئی دنوں سے کھٹک رہی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور ماں ہی ہے، بابا کچھ عرصے پہلے ہی خالی کے حقیقی سے جا ملے۔
اور بھائی کے خرچے کی ذمہ داری میرے اوپر ہی ہے۔ بابا کی پینشن سے گھر کا سودا سلف اور ماما کی دوائیاں آتی ہیں۔ میں اپنی ایجوکیشن اور بھائی کے لیے گیٹ میں جاتی ہوں۔ اشنال جو خود کو مظلوم تصور کرتی رہی، اس کی کہانی سن کر جیسے سن ہو گئی تھی کہ کیسے وہ لڑکی زندگی سے لڑ رہی ہے۔ اشنال وقت تو اس کی بات نے سارے جواب دے دیے جو وہ اس کے بارے میں انداز سے لگاتی تھی۔ پتہ ہے میں نے جو تہ میک اپ کی منہ پر چڑھائی وہ صرف اور صرف اس لیے کہ میری الجھنوں بھری زندگی کا اندازہ کوئی میرے چہرے سے نہ لگا لے۔ ویسے بھی لوگ حیثیت اور خوشی کا اندازہ چمکتے چہرے اور رنگین کپڑوں سے لگاتے ہیں۔ یہاں تم جس کو دیکھو گی وہ تمہیں مطمئن نظر آئے گا، تمہیں اپنا درد زیادہ لگے گا، مجھے اپنا۔ لیکن اس دنیا میں خوش کوئی بھی نہیں، صرف اس نے خود کو سنبھالا ہوا ہے، اور چوٹ جسے لگتی ہے اس کے درد کا اندازہ خود کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور جس کو اپنا درد ہم بتاتے ہیں اس کی ہمدردی محض 2 دن کی ہوتی ہے۔ پتہ ہے میں اپنے بابا کی لاڈلی اولاد تھی، وہ نیوی ریٹائرڈ تھے۔ ہمارے گھر میں پہلے خوشیوں کا ڈیرا ہوا کرتا تھا، ماما سے ضد کرنا، بابا سے اپنی ہر خواہش پوری کروانا، 7 سال کے بھائی کو چڑھانا، ناول پڑھنا، شاعری کرنا، شوقیہ کوکنگ کرنا، یہ میری زندگی کا آرٹ تھا۔ کبھی ماما غصے سے بات کرتی تو میں سیدھی بابا کے پاس جاتی تھی کہ ماما نے مجھ سے کام کروایا، میں ایک کام کرتی جو جیسے ان پر احسان کرتی تھی۔ اب وہ ساری خوشیاں ختم ہو گئی۔ پہلے جو تایا میرے لاڈ اٹھایا کرتے تھے بابا کی ڈیتھ کے بعد، وہ اپنے بیٹے کی شادی صرف اور صرف اس لالچ میں کر رہے ہیں کہ گھر میرے نام ہے، اور وہ رشتے جو کہتے تھے کہ ہماری لاڈلی بیٹی، بابا کے مرنے کے بعد انہوں نے بھائی کی بیٹی تک نہ سمجھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی رشتوں کی، پتہ ہے ماں یا باپ کے مرنے سے زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے۔ ماں باپ کی لاڈلی اولادیں رل جاتی ہیں۔ پہلے ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ماں یا باپ کے مرنے کی سے زندگی ہمیں گزارتی، مرنے کی زندگی ہمیں گزارتی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ پتہ ہے دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بس اب مجھے زندگی نہ مشکل لگتی ہے نہ آسان، بس یہ ہے کہ میں زندگی گزار رہی ہوں، پر اب میں مطمئن ہوں وقت نے ہر حقیقت اور راز افشا کر دیے ہیں۔ اور تمہارے تایا کے بیٹے وہ، انہوں نے تمہیں سپورٹ نہیں کیا؟ اشنان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ زندگی کچھ تو بھرم میرے احباب کا رکھ، سارے چہرے میرے سامنے آیا تو نہ کر۔ کیا مطلب؟ اشنان اس کے شعر سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس لڑکیوں سے الگ تھلگ وین کا انتظار کر رہی تھی۔ مطلب وہ کینیڈا میں ہوتا ہے اس ویکینڈ پہ آ رہا ہے۔ ابھی تک تو میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں کہ وہ کیا پتا ایسا نہ ہو جیسے اس کے ماں باپ ہے۔ اس کو اچھا سمجھنا صرف اور صرف میری خوش فہمی ہے۔ لو تمہاری وین آگے، میں اپنا راستہ پکڑتی ہوں، تم اپنا پکڑو۔ اشنالوں سے کوئی بات کر رہی تھی کہ جب سارا نے موضوع کلوز کیا تھا۔ کل پھر تیار ہے نا، دونوں اکیڈمی اکٹھے چلیں گے۔ وہ خدا حافظ کرتی چلی گئی تھی، اور روزانہ کی طرح ہانڈی تیار کرنے لگی تھی۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ روشنال کو آنے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ اس کے لیے 15,000 لاکھوں کروڑوں کے برابر تھا۔ اس نے سوچا کہ 15,000 لے کر اکٹھے کر کے وہ روشنال کے سارے قرضے اتار دے گی، وہ اس کے محتاج نہیں رہے گی، وہ اس کے آگے جھکے گی بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی۔ لیکن روشنال کا خیال تصور میں آتے وہ پل بھر کے لیے ڈر گئی تھی، اسے کیا جواب دے گی؟ پھر دل میں سوچا کہ اسے اوور ٹائم کا بہانہ لگا دے گی۔ وہ ساتھ ہانڈی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ بنا رہی تھی، لیکن اس کے ہٹلر چنگیز خان کو پتہ لگنے کی دیر تھا۔ اس کے شیخ چلی کی طرح سارے انڈے ٹوٹ جانے تھے، اور روشنال صغیر بخت تھا، وہ تو پیدا ہی خوابوں پہ وار کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکٹ سے چابی نکالتے وہ گھر آیا تو وہ کچن میں نہیں تھی۔ کوٹ اور لیپ ٹاپ رکھتا اس کے کمرے کی طرف پڑا تھا، ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی چپل جائے نماز کے پیچھے دیکھ کر وہ کچن میں چلا آیا اور گلاس اٹھا کر پانی پیا۔ ہانڈی بالکل ہلکی آنچ پہ تھی، وہ گیس کی فلیم آف کر گیا تھا۔ اس کا دل کچن میں نہ لگا تو وہ کچن سے نکلتا پھر سے اس کے روم کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ اب کی بار اس پہ نگاہ پڑتے اس کا دل جیسے اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا، وہ اپنے دھیان میں لگی نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سفید چاند جیسا دمکتا چہرہ، ہرنی کی طرح چمکتی آنکھیں جو ہمہ وقت جھکی ہوتی، اپنی ستوا ناچ جس پر وہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر سوچتی پھر کچھ لکھتی۔ اس کے سنتلی آرز ہر وقت گلابی ہی رہتے تھے، اپنی مخروطی گلابی ہاتھوں میں پینسل تھامے اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں میں اسی پینسل کو گھساتی۔ اس کے لمبے بال آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ نماز کے بعد اس نے اتار کے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ بے شک وہ قدرتی حسن کی بے پناہ دولت سے مالا مال تھی، اپنے حسن سے بے خبر یہ 12 سال چھوٹی بیوی پچھلے کئی دنوں سے اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس جا بیٹھا تھا، وہ جو دنیا جہان سے بے خبر تھی، اس کے پاس بیٹھنے سے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے کھول کر چیک کر رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ حقیقت میں بیٹھا ہے۔ روشنا المانی خیزی سے صرف اتنا ہی کیا، اس کے بچوں والی حرکت سے اسے ہنسی آئی جو اس نے بمشکل دبائی تھی۔ وہ اسے دھنک کی طرح لگتی تھی، ہر بار کی طرح اس کے چہرے پر الوہی اور مختلف چمک ہوتی تھی۔ وہ بالکل دھنک کی طرح رنگ بدلتی تھی، کبھی روتی دھوتی، یہ کبھی مسکراتی، وہ کبھی شرماتی نظر آتی۔ اپنی یہ بیوی دلچسپ اور اپنی جان سے پیاری لگنے لگ پڑی تھی۔ آپ کا کوئی کام تھا؟ اس کو حقیقت سمجھ کر وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی اور ڈر کر بولی،
وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر کر کے اپنے بال چھپائے تھے کہ کہیں اسے اس بات پر پھر سے روشنال سزا نہ دے۔ اس کی ایک دم سے پچھلی باتیں یاد آئی تھیں۔ اس کے ایسا کرنے سے منظر بدلا تھا۔ روشنال نے اس کی گھٹا جیسے سیاہ بال دوپٹے کے نیچے چھپ گئے تھے۔ اس کے ایسا کرنے سے روشنال اٹھ کر اس کے قریب ہوا تو وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہوتی روشنال اس کی طرف بڑھتا وہ سراسیمگی کی سے بیڈ سے گراؤنڈ کے سرے پر لگی تھی۔ سالن جل جائے گا ماما، مجھے جانے دے۔ وہ ہکلائی تھی۔ اس نے جب کوئی بہانہ کیا تو مناسب لگا تھا۔ میں فلیم آف کر آیا ہوں، یہ کہتے اس کی طرف جھکا اور اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ روشنال نے اس کے جاتے آخری وجہ بھی ختم کر دی تھی، جبکہ اشنال اس کے ایسا کرنے سے ساکت ہو گئے تھے۔ اب وہ پہلے خود اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، پھر کل اس نے اسے دھتکار دینا تھا اور بعد میں خود تو دودھ کا دلہا بن جاتا، پھر اس کی کردار کشی کر دیتا کہ اس نے اپنا حسن دکھا کر برگلایا تھا۔ چھوڑے، اشنال کے ذہن میں سوچ آتے ہی اس نے اپنے ہاتھ اس کی چوڑے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ غم اور غصے کی شدت سے اشنال کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اس کا جب دل چاہے اسے دھتکار دے، جب اپنے پاس بلا لے۔ وہ کوئی چابی کا کھلونا نہیں تھی جسے وہ چلاتا وہ چلتی۔ اس کے اندر بھی انا تھی، اس کے اندر بھی احساسات تھے۔ اس نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی بنا اجازت اس کے پاس بھی آتا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ روشنال بخت اس کا شوہر ہے۔ اس نے اجازت اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتی اٹھی تھی۔ روشنال اس کے ایسا کرنے سے حیران ہوا تھا۔ وہ اس کے ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ سے پکڑتا خود بھی چھوڑے، وہ غصے سے چھڑاتی پھر دور ہوئی تھی، جبکہ روشنال اس کی ضد کو دیکھتا زور سے اپنی طرف کھینچتا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا۔ اس نے اس کی کمر سے پکڑا تھا۔ اشنال کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں دور رہیں مجھ سے۔ وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھی۔ وہ خود کو اس سے چھڑواتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمیز سے پیش آ رہا ہوں، تمہاری عقل ہی ختم نہیں ہو رہی، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ وہ اپنا اگنور کرنا تو روشنال ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اب کی بار روشنال کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے اپنی طرف کھینچا، اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کی سخت گرفت کر لی تھی۔ وہ اونچا لمبا شاندار شخصیت کا شخص کے حسن سے بہک گیا تھا۔ کیوں آپ تمیز کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے یا آپ کے پاؤں پڑ کے اپنے عزت نفس کی بھیک مانگی ہے؟ آپ مجھ جیسی واہیات عورت کے قریب کیوں آتے ہیں؟ وہ پہلی رات والا فکرہ دہرا گئی تھی جو اس کے دل میں کسی انی کی طرح چبھا تھا۔ وہ اس کے لفظوں کو بھلا نہیں سکی تھی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ اس رات مجھے بیوی نہیں بلکہ طوائف۔ اشنال وہ غصے سے چیخا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ مارنے کے لیے بڑھایا تھا مگر پھر ضبط کر کے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ مارے؟ رک کیوں گئے ہیں؟ اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یا پھر میری روح پر زخم لگائیں گے؟ وہ اونچی ہوئی، اب کی بار پھر سے اسے دھکا دیا تھا۔ نہیں، آج ماروں گا نہیں، آج کچھ نیا کروں گا۔ آج تمہارے لہجے کی بغاوت ختم کروں گا۔ اور اس رات جو کام غصے اور ہوش کھو کر کیا تھا، آج ہوش و حواس۔ یہ کہتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اس کی اگلی بات سے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی کلائیوں سے پکڑ کر اسے بازوں میں اٹھاتا بیڈ پر پٹخنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ نہ نہیں، پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے سے رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ روشنال، پلیز نہ کرے، وہ چیخی تھی۔ روشنال اس کی خوفزدہ ہرنی جیسی سہمی آنکھیں دیکھ، اسے ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں افسانے لکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں، اس کے لرزتے لب، اس کا معصوم حسن دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے بغیر پرواہ کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نہ نہیں، نہیں کرے نا۔ اس کے خوف سے نکلتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو وہ خود میں سموتا بند کر گیا تھا اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑا تھا۔ اس کے اس عمل سے اشنال کی سانس اکھڑ گئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، بس وہ اس کے بال سہلاتا، اسے ریلیکس کرتا ہوا بولا تھا، جو اس کی غربت میں کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے گال اور آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم پھر سے میرے لیے اہم کب سے ہونے لگی۔ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اپنی پہلی والی ایشو سے زیادہ پیاری لگنے لگی۔ شاید یہ نکاح کا اثر ہے۔ اور ہاں، ایک بات غور سے سنو، میں تمہیں دھتکارنا چاہتا ہوں اور نہ اتنی غیر اہم ہو، تم میری زندگی کا لازمی جزو بن گئی ہو۔ وہ اپنے لطیف احساسات اس تک سرگوشی میں پہنچا رہا تھا۔ اپنی پاکٹ سے آر نام کا لاکٹ نکالا اور اس کی گردن میں پہنایا تھا اور اپنے لب اس کی نازک سفید گردن پر رکھے تھے۔ روشنال کے بازوؤں کے حلقے میں اس کے بے باک لمس پہ وہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ اس کے لفظ اس کے اوپر سے گزرے تھے، یہ فون لو، رات کو میں کال کیا کروں گا۔ دروازہ صحیح سے بند کر لینا، کوئی بھی آ جائے کھولنا مت۔ اسے میری دھمکی سمجھ لینا یا گزارش۔ اگر ذرا سی کھٹپٹ کی آواز بھی آئے تو نہ تو مجھے کال کر دینا۔ ہو سکتا ہے 3 سے 4 دن تک میری واپسی ہو، اور خود کی حفاظت میری امانت سمجھ کے کرنا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑتا نرمی سے اس کے ماتھے پر لپڑتا ہوا بولا تھا، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی کالج کے لیے تیار رہنا۔ کھانا ٹائم پہ کھانا۔ اگر بوریت محسوس ہو تو فون پہ کوئی چیز دیکھ کر دور کر لینا۔ اور ہاں، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ اپنی سائڈ پاکٹ سے 2-3 چاکلیٹس اسی گود میں رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وہ یہ کہتا اب کی بار اس کی آنکھوں پر لپ رکھتا، اسے چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔
وہ پیچھے اس کی چوڑی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ آج اشنال کو 3 مہینے بعد پہلی بار اس سے اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ آج اس کا بخشا ہوا لمس بالکل اسے اپنے بابا کی طرح لگا تھا۔ اس کے اس لمس پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ 2-3 دن کا کیوں کہہ کر گیا تھا۔ پہلے وہ اس طرح کیوں کہہ کے گیا تھا؟ اشنال دروازہ بند کر لو۔ اس کی آواز سنتی وہ چاکلیٹ اور فون سائڈ پر رکھتی باہر نکلی۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی جب اس کو سلیوٹ مارتا حیران و پریشان چھوڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آپ نے کیوں بلوایا مجھے؟ کوئی کام تھا کیا؟ روشنال نے اجلت میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے وکیل ہائر کرنا تھا، آپ کا سنا تو چلی آئی ہوں۔ وہ جو جیسی بھی، پر روشنال کو اسے ناگواری محسوس ہوئی تھی۔ میں نے یہ فیلڈ پہلے 2 سال سے چھوڑی ہے، اس لیے معذرت۔ روشنال نے بڑی سہولت سے انکار کیا تھا۔ شیر شکار چھوڑ بھی دے تو رہتا تو وہ شیر ہی ہے، گیدڑ نہیں بن جاتا۔ اور اس کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ مدعے کی بات پر آئے انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی، میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، سنا ہے آپ کا نام اس شہر کے ٹاپ لسٹ وکیلوں میں آتا ہے، اور میں نے کافی آپ کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرائی ہے۔ وہ کافی مغرورانہ لہجے میں بولنے لگی تھی کیونکہ اسے لگا کہ اس کا ہائر کیا گیا وکیل کافی زیادہ ایج کا ہوگا، لیکن اپنی سوچ کے برعکس اس شخص کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی تھی۔ بلیک کلر کے سوٹ میں اونچا لمبا قد، چوڑے مضبوط شانے، سیاہ گھنیرے بال پیشانی پر آئے ہوئے تھے۔ سمپل بلیک کلر کی چپل پہنے وہ اپنے تئی رب سے حلیم تھا۔ اپنے بازو میں باندھی گھڑی کو بار بار دیکھتا۔ وہ شاید مجبوری میں کھڑا تھا، اسے لگا کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں مسز عرفان درانی ہوں، وہ اپنی طرف سے اسے متاثر کرتی ہوئی بولی، کیونکہ عرفان درانی بہت بڑا بزنس مین تھا جس کی دولت کے چرچے دیکھ کر اس نے عرفان درانی سے شادی کی تھی۔ پنک کلر کی ٹی شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے روشنال کو وہ کافی بولڈ لگی تھی، جو شاید اسے متاثر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تو مس، آپ اپنا کیس بتائیں، ہو سکتا ہے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ روشنال نے پہلے اس سے وجہ پوچھنی چاہی تھی۔ میں عرفان درانی سے ڈائیورس لینا چاہتی ہوں، آپ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گے، اور یہ بات میڈیا تک نہیں چاہیے۔ وہ اسے آرڈر دینے والے انداز میں گویا ہوئی۔ اس میں کیا مشکل ہے، آپ مانگے تو وہ دے دیں گے۔ روشنال بخت اس معاملے کو نہیں جانتا تھا، اس لیے لفظ آسانی سے کہے تھے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ نے یہ والا محاورہ تو سنا ہوا ہے نا، اس بڈھے کو جب تک عدالت میں نہ گھسیٹ لوں مجھے آرام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے وہ آپ تک پہنچ پاتا، میں نے آپ کو پتہ کرایا۔ اور وہ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے پاؤں ہلاتی ہوئی بولی تھی، تو آپ پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں اپنے کیس کی ممانگ کی رقم لیتا ہوں۔ اس نے جیسے باور کرایا تھا، بس آپ میری جان چھڑا دیں، آپ کو اتنی رقم دوں گی کہ آپ ساری عمر بیٹھ کر کھائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ آئمہ درانی نے لالچ کا پتہ پھینکنا چاہا تھا۔ وہ 35 سال کی خاتون تھی، اس لیے ہر کسی سے شطرنج کھیلنا اس کی سرشت میں شامل تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ روشنال نہ صرف وکیل تھا بلکہ بہت بڑا شطرنج باز تھا جو سارے مہرے کرنا جانتا تھا، جس کا کام ہی الٹی بساط کھیلنا تھا۔ مسز درانی، آپ نے جب میرے بارے میں اتنی انویسٹیگیشن کروائی ہے تو یہ پتہ کروانا تھا کہ سود لینا میری فطرت نہیں ہے۔ میں بس اپنی محنت کا پھل لیتا ہوں، اپنی 3 سالہ وکالت کے کیریئر میں کسی کے 1 روپے کا بھی حقدار نہیں رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں اب یہ فیلڈ چھوڑ دی ہے۔ آپ نے اگر کام کروانا ہے تو فائل دیں، لالچ نہیں، نہیں تو وہ ڈور ہے جائیں۔ وہ ڈور کا آٹومیٹک لوک ہے، اور اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ نہیں نہیں وکیل صاحب، آپ تو برا ہی مان گئے، میں تو آپ کی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ آئمہ درانی اپنے بالوں کی لٹ کو ہاتھ میں لپیٹتی بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل میں اس لیے آپ کو کہہ رہی تھی کہ معاملہ رازداری میں ہو اور اس کی بھنک تک کسی کو بھی نہ پڑے۔ آپ سے کچھ کانٹریکٹ سائن کروانے ہیں، اس کے بعد اپنا کیس آپ کو دکھاؤں گی۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں تو میری صلاح ہے کہ آپ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا لیں، کیونکہ جہاں اعتبار کے پنچھی نہ آئے تو میں پھر اڑا دیتا ہوں۔ وہ اپنی اصلی ٹون میں بولا تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ پہ پورا اعتبار ہے، یہ فائل دیکھ لیں۔ آئمہ درانی ایک دم ہچکچائی تھی، کیونکہ یہ بندہ اس کے لیے ٹیڑھا محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اسے جتنا رجھانے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتی، وہ اتنی ہی ناگواری سے اس کی ہر بات کو رد کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پکڑاتے اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں۔ وہ غصے کو ضبط کرتا سختی سے بولا۔ کچھ دیر وہ فائل کھول کر قابل غور کرتا رہا، لیکن اسے اس کیس میں بہت الجھا ہوا لگا۔ پچھلے 3 سال سے وہ عرفان درانی کی کمزوری نہیں سمجھ پایا۔ آج کمزوری کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں لگا تھا جسے وہ حسنال کو بتا سکتا تھا، اس لیے کچھ فیصلہ کرتا ہوا اٹھا، وہ چابی اٹھاتا وقت بلا کے لیے نکل آیا تھا۔ ڈور بیل بجی تو تہمینہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ روشنال کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی، وہ کوئی دستی بیگ لیے کھڑا تھا۔ کیسا ہے میرا چاند؟ اسے سامنے دیکھتے ہوئے اس کے منہ میں بس یہی نکلا تھا۔ 3 مہینے بعد اس کو اپنی نظروں کے سامنے ان کو جیسے قرار آیا تھا۔ باپ سے ناراضگی تو ٹھیک تھی، پر میری کیا غلطی تھی جو اپنی پیدا کرنے والی کو بھول گئے تھے؟ اس کو 3 مہینے بعد سامنے دیکھ کر دروازے پر ہی گلے شکوے شروع ہو گئی۔ نہیں امی، آپ میری ماں ہیں، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور مائیں بھی کوئی بھولنے والی چیزیں ہیں، میں بابا سے بھی ناراض نہیں ہوں، اس نے شرمندگی سے جواب دیا تھا۔ اندر آ، انہوں نے حکم دیا تھا۔ نہیں معذرت امی، پر میں نہیں آؤں گا، انفیکٹ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔
دراصل امی میں بابا سے ہی ملنے آیا ہوں۔ حسنال نے کل 3 مہینوں میں مجھے پہلی بار فون کیا تھا کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آیا ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا رسم دنیا نبھانے آئے تھے کہ دروازے پر ہی مل کر چلے جاؤ گے؟ آ جاؤ، جبکہ تہمینہ بیگم روشنال کو بازو سے پکڑتے لاؤنج میں لے آئی تھی۔ برخوردار آ گئی ہے یاد، مجھے تو لگا تھا اتنے ناراض ہو گئے ہو کہ اب قبر میں ہی اتارنے آؤ گے۔ صغیر صاحب بیٹھے نیوز سن رہے تھے جب بیوی کے پیچھے آتے بیٹے کو دیکھا تھا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تہمینہ بیگم خاموشی سے اسے باپ کے پاس چھوڑتی خود کچن کی طرف چلی گئیں۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میں پھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ آ کر شدت سے ان کے سینے سے لگا تھا اور کچھ دیر تک لگا رہا تھا۔ ہاں ہاں، یہ دیکھیں لیلا مجنوں کی طرح عشق جاگ رہا ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ روشنال اور اپنے باپ کو گلے سے لگے دیکھ کر وہ سیڑھیوں سے اتر آیا تھا، جبکہ صغیر صاحب اس کی بات پر ہنسے تھے۔ بھائی بات سنیں میری، آج پہلی دفعہ یہ بالکل ریما کی طرح ہنس رہے ہیں۔ نہیں آقا جان، اور یہ دونوں مجھے کتنے دنوں سے بات چیت کرنا بند کی ہے کہ میں اپنی جاب سے ریزائن دے دوں، صرف اس لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے ان کی محبت میں اپنے کیریئر کی قربانی دے دی ہے، لیکن میں صرف ایک دن کی محبت کو دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن میری وطن سے محبت اتنی ہے کہ میں خود تو قربان ہو سکتا ہوں، لیکن جاب چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ پتہ ہے آپ کو جرنلسٹ بننا میرا خواب تھا، اس کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ اب جب میری منزل قریب ہے تو میں کیوں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹوں؟ آپ ہی بابا کو سمجھائیں۔ وہ روشنال ایک دم سے مذاق سے ہٹتا سیریس موڈ میں آیا تھا۔ تو کیا بابا جان، کرنے دینا جاب اسے، جب یہ پچھلے 7 مہینوں سے کام کر رہا ہے۔ ابھی تک کچھ نہیں ہو تو انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے منع کروں بھی تو اس کے الو کے پٹھے نے کون سا رک جانا ہے یہ؟ لیکن یہ تو 4 دن ہو گئے راتیں گھر سے باہر گزارتا ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا اس کے فون پر لوگ اسے دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی مجھے پتہ لگا ہے۔ تو مجھے نہیں سے سمجھاؤ۔ وہ حسنال کی طرف سے منہ پھیر کر غصے سے بولے تھے۔ بابا پلیز، آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میرے ان ہاتھوں کی لکیروں میں جتنی زندگی لکھی ہے میں اتنی ہی کاٹ کر جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے ان کے پاس بیٹھتا ان کو حق کرتا شرارت سے بولا تھا۔ اور اگر کسی نے کیس تم پر ہی الٹا کر دیا، جیل بند کروا دیا، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر بیٹھ کر رو گے ساری زندگی؟ پھر اس طرح ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں۔ وہ مذاق سے بولا تھا اور انہیں اور چڑھا گیا۔ سفیر صاحب نے اس سے منہ بالکل پھیر لیا تھا۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں جھانسی رانی کے پیا؟ وہ ان کو ناراض ہوتا دیکھ کر انہیں بات سے ہٹانے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ حسنال باز آ جاؤ، تہمینہ بیگم نے ٹیبل پر چائے رکھ رہی تھی، جب اس کو اول فول بکتے دیکھ کر اسے خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے ارادے دیکھتا وہ باپ کے قدموں سے اٹھتا بسکٹ اٹھاتا، یہ کہتا پھر سے سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ وکیل صاحب، میرا حصہ اپنی جیب میں رکھ لینا، یہ نہ ہو اس نازک صورتحال میں میرے لیے کچھ نہ بچے۔ وہ سیڑھی پر قدم رکھتا پلٹ کے بولا تھا، جبکہ روشنال اس کے الٹی حرکتوں سے اتنے عرصے سے پہلی بار ہنسا تھا۔ پہلی دفعہ محفوظ ہوا حسنال کی وہ چال سے۔ وہ شروع سے واقف تھا، تو جس طرح وہ باپ کو چکما دے کر بھاگا تھا وہ اسے دل ہی دل میں سرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چھوڑو اسے، یہ کوئی بات تمہیں ڈھنگ کی نہیں کرنے دے گا۔ تم اجنال کو کیوں نہیں ساتھ لائے؟ صغیر صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ بابا اس کے پیپر ہو رہے ہیں، فی الحال اتوار کو لے آؤں گا۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا اور خالہ کو دیکھا جو اس کی بات سنتے غصے اور تحش سے آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو تم گھر لے کر آئے تو یہ بھول جانا کہ میں تمہاری خالہ ہوں اور تمہاری ماں کی بہن ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، پہلے 4 سال اسے منگلی کر کے دغا دیا، میری معصوم بچی کی زندگی خراب کر کے تم خود عیش سے جی رہے اور اس مہارانی کو پھولوں کی سیج پر بٹھایا ہوا ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں نا کہ ان سب کو اپنا سمجھتی رہی، پر مجھے آج سمجھ آئی کہ تم سارے اس چال میں شامل تھے۔ تم ساروں نے اس پرائے خون کی خاطر میری معصوم بیٹی کی زندگی خراب کی ہے۔ تہمینہ بیگم روشنال کو ہنستے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ خالہ آپ غلط باتیں نہ کریں اور نہ امی ابو کو اس سارے معاملے میں شامل کریں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کو نرم کرتا تمیز سے بولا تھا اور ویسے بھی وہ ان کی نظریں جھکا کر باتیں کیا کرتا تھا۔ آج خود آئے تھے تو کل اپنی اس بد کردار بیوی کو لاؤ گے؟ پہلے وہ حسنال پر ڈورے ڈالتی رہی۔ بس خالہ، ایک لفظ اور نہیں، بہت لحاظ کر لیا میں نے آپ کا۔ اب میری معصوم بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ آپ میری خالہ ہیں، اور یہ تو بالکل یاد نہیں رکھوں گا کہ آپ میرے مرحوم چاچو کی بیوی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نا میری بیوی کے کردار کی، تو اس کا کردار اتنا صاف ہے جتنا کہ صاف شفاف موتی ہوتا ہے۔ وہ اتنی تیز آواز 3 دن سے اندر بیٹھی منال کانپ کر رہ گئی تھی۔ خالہ بے شک آپ کی سگی ماں تھی، اس کی سگی ماں تھی، ماں کے ہوتے بھی اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ اسے ہر بری بات سے منع کرتی وہ اس حد تک نہ کرتی، وہ اپنی چال باز اور دھوکے باز نہ ہوتی۔ سچ بات ہے کہ آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اسے صرف پالا ہے۔ آپ اپنی محرومیوں اور کمیوں کا بدلہ اس سے لیتی رہی، اس کو ٹارچر اور پریشرائز کرتی رہی۔ پتہ ہے جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے
تاکہ بڑا ہوکر اپنی زنجیریں نہ توڑ دے۔ پھر وہ ہاتھی کا بچہ مسلسل خوش کرتا رہتا ہے کہ وہ ان مضبوط زنجیروں سے آزاد ہو جائے، مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ ان مضبوط زنجیروں سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، اور وہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے پاس ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اسے توڑ دے، لیکن وہ دماغ نہیں ہوتا جو کسی کی غلامی کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کا دماغ اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اچھا سوچ سکے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، یہ کہہ کر جانے لگا۔ اور ہاں، ایک بات یہ کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہاتھ کی رائٹنگ کا اس خط سے موازنہ کر لیجیے گا۔ میری بیوی کی رائٹنگ اس رات کے خط میں 1% کا بھی میل نہیں ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے آپ کی بیٹی سے نفرت نہیں، اس سے ہمدردی ہے۔ اس پر ترس آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تو خامی تھی، کمی تھی، جس لمحے اس نے اشناؤ سے نفرت کی، اور ان کمزور لمحوں نے اس سے گھٹیا کام کروایا تھا، اور اس سے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج رات تو رک جاؤ۔ وہ سب کو حیران پریشان چھوڑ کر جا رہا تھا، جب تہمینہ بیگم اس کے آگے ہوئی اور اس کو روکتے ہوئے بولی، نہیں امی، میرا کام ہے، میں 2-3 دن شہر سے باہر ہوں، میں اپنے کیس میں الجھا ہوا ہوں، بس آپ کی دعا چاہیے۔ وہ جھکتا ان کے ہاتھ چومتا، ماں سے دعا لیتا نکل گیا تھا۔ تو میرے پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر ہی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔